न्यू वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए हर रोज की तरह बहुत डरावनी कहानियां लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी तहमीना शेयर कर रही है। तहमीना कहती है, मैं रहीम यार खां की रहने वाली हूँ। आज आपके साथ अपनी जिंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। आज से 6 साल पहले हम लोगों ने एक घर खरीदा। वो घर जो था, वो घर तकरीबन 6-7 साल से बंद पड़ा था। तो मेरे हस्बैंड जो थे वो कोई घर खरीदना चाहते थे, लेकिन हम लोगों की सेविंग के अकॉर्डिंगली हमें कोई घर नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने बहुत से डीलर्स को ये बात कही हुई थी। तो जब उनको वो घर मिला हम लोगों की रेंज के मुताबिक, तो वो घर जाकर देख कर आए। घर थोड़ा पुराना था, लेकिन उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और घर ले लिया। हम लोग 10 दिन के अंदर अंदर उस घर में शिफ्ट हो गए। जब हम लोग उस घर में शिफ्ट हुए, घर बहुत पुराना था। पहले तो उन्होंने ये कहा था कि इतना पुराना नहीं है, थोड़ा ही पुराना है, लेकिन जब घर को जाकर देखा, रहना शुरू किया, सामान रखा, तो वो बहुत ही पुराना घर था, काफी गंदा भी था। खैर उसकी साफ सफाई करवा के हम लोगों ने वहां पर सामान वगैरह सेट किया और रहना शुरू कर दिया। अभी इस घर में तीसरा ही दिन था, मेरे साथ अजीबोगरीब माजरा होना शुरू हो गया। मेरे कानों में हर वक्त ऐसा लगता था जैसे कोई सरगोशी करता है। अगर मैं किसी से बात करती थी, कोई मेरे से बात कर रहा होता था, उस वक्त आवाजें नहीं आती थी। जैसे मैं खामोश होती थी, बिलखसूस जब मैं लेटती थी, तो मेरे कान में कोई सरगोशी करता था। वो सरगोशी की आवाज कभी मर्द की लगती थी, कभी औरत की लगती थी, कभी दोनों का मिक्सचर लगती थी। मैं बड़ी परेशान कि पता नहीं मेरे कानों को क्या हो गया है। स्टार्टिंग में मुझे ये लगने लगा कि काम बहुत किया है घर का, जैसे थकावट की वजह से मुझे अपने कानों में ये चीज फील हो रही है। लेकिन नहीं, 10 दिन गुजर गए यही काम मेरे साथ। ना मैं रात को सो सकती थी, ना मैं सुकून से बैठ सकती थी। जिस टाइम मैंने चुप करके बैठना है, मेरे कानों में सरगोशी शुरू हो जाती थी। मैंने अपने हस्बैंड को ये बात बताई, वो मुझे डॉक्टर के लेके गए। डॉक्टर ने सारे चेकअप किए, मेरे कानों को कोई प्रॉब्लम नहीं था किसी किस्म का भी। फिर वापस आ गए। उससे अगले दिन हम लोगों के घर में मेरी फुप्पो आई हुई थी। मेरी फुप्पो पर बचपन से ही, जब वो छोटी सी थी तब से ही एक जिन की हाजिरी होती थी, एक नेक जिन की हाजिरी होती थी उन पर, बुजुर्ग जिन की। तो अभी फुप्पो बैठी हुई थी, तो कुछ कुछ जैसे उनको महसूस हो रहा था, लेकिन वो कुछ बता नहीं रही थी। कभी घर के किसी कोने को देखती, कभी घर के किसी कोने को देखती, लेकिन खामोश थी। तभी वहां पर जान पहचान थोड़ी बहुत होगी हम लोगों की। तो साथ वाले घर की एक बच्ची थी, उन लोगों का फ्रिज खराब था उन दिनों में, तो वो कुछ गोश्त वगैरह रखवाने हमारे घर आ गई। वो बीफ था। जैसे मैंने वो बैग खोला, फुप्पो को दौरा सा पड़ने लग गया। फुप्पो के ऊपर जिन की हाजिरी होगी। जब भी फुप्पो के ऊपर जिन की हाजिरी होती थी, वो जो जिन थे, वो बुजुर्ग थे, वो बहुत कुछ बता के जाते थे। कोई मुसीबत परेशानी बननी होती थी या बनी होती थी, तो वो बता जाया करते थे। तो जैसे उन पर जिन की हाजिरी हुई, पुप्पो की आवाज बदल गई, उनकी यहाँ तक कि उनकी आंखों का रंग भी बदल जाता था। तो पुप्पो ने कहना शुरू किया, तहमीना इस घर में चुड़ैल रहती है, जिस घर में तुम हो इस घर में चुड़ैल है, और वो चुड़ैल तुम्हारे कान में तो बोलती भी है, तुम्हें नहीं पता? तो मैं हैरान होगी, मैंने तो अभी इनको ये बात बताई नहीं है कि मेरे कानों के साथ ये मसला बना है। यहाँ तक कि उन्होंने निशानदेही भी की। ऊपर वाले जो पोर्शन की सीढ़ियां थी, उसके नीचे वाला एक हिस्सा था, वहां पर हमने कुछ सामान रखा हुआ था। काफी बड़ी वो जगह बनी हुई थी। उसके पास से एक दरख्त था, पता नहीं वो दरख्त दीवार में से निकला हुआ था या उसकी कुछ जड़ ऐसी थी जो ऐसा लगता था दीवार में से निकला हुआ है। वो कहती थी यहाँ पर उस चुड़ैल का मेन बसेरा है, और वो हर रोज रात को यहाँ पर खड़ी भी होती है। फुप्पो की आवाज बड़ी खौफनाक और बदल गई। थोड़ी देर के बाद चुप करके कमरे में गई, दरवाजा बंद करके लेट गई। थोड़ी देर के बाद, तकरीबन आधे पौने घंटे के बाद, वो बाहर आ गई। उनकी बड़ी तबीयत खराब हो जाती थी, बड़ी उनको जिस्मानी कमजोरी हो जाती थी। तो कहने लगी कि मैं यहाँ पर नहीं रह सकती, अगर मैं यहाँ पर रहूंगी तो ये चीज मुझे बहुत तंग करेगी, और मेरे ऊपर जो चीज है उसकी बार बार हाजिरी होने लग जाएगी।
تو میں یہاں سے جا رہی ہوں۔ شام ہونے سے پہلے ہی پپو واپس چلی گئی۔ میں تو بہت زیادہ ڈر گئی کہ اب میں کیا کروں۔ میں نے وہاں سے جا کر جو سامان وغیرہ سیڑھیوں کے نیچے رکھا تھا، کچھ سامان وہاں سے اٹھا لیا کہ یہاں پر بار بار بچے نہ جائیں اور نہ ہی ہم لوگ اس سائڈ پر جائیں۔ کچھ سامان میں نے اٹھا لیا، کچھ تھوڑا سا سین میں رکھا تھا۔ بادل بنے ہوئے تھے تو رات کو جیسے نا وہاں پر تھوڑی سی بارش شروع ہو گئی۔ تقریباً 11:30 بجے کا ٹائم ہوگا۔ میں اٹھی اور میں نے سوچا کہ میں یہ سامان اٹھا لوں اس سے پہلے کہ یہ بارش میں گیلا ہو جائے۔ تو میں کیا دیکھتی ہوں، وہی جگہ جہاں پر وہ ایک درخت سا نکلا ہوا تھا اور سیڑھیوں کے نیچے والی جگہ تھی، وہاں پر ایک عجیب و غریب عورت کھڑی ہوئی تھی۔ درمیانہ سا اس کا قد تھا اور اس نے ایسا کوئی دیہاتی سا لباس پہنا ہوا تھا، جیسے کوئی تہمت باندھتے ہیں، اوپر باقاعدہ قمیض لمبی سی پہنی ہوئی تھی، بال کھلے ہوئے تھے، سر پہ کوئی دوپٹہ نہیں تھا۔ بے تحاشا کالے رنگ کی عورت تھی۔ میں نے باقاعدہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور میری چیخ نکل گئی۔ میں اندر بھاگی تو میرے ہسبینڈ نے کہا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، شاید یہ کسی چیز سے ڈر گئی ہے، بجلی نہ چمکی ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا ہوا ہے باہر؟ میں نے کہا کہ باہر کوئی عورت کھڑی ہے۔ وہ جلدی سے گئے، انہوں نے دیکھا باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا باہر تو کوئی بھی نہیں ہے۔ انہوں نے لائٹس آن کی، ساری سامان وغیرہ اٹھایا بارش میں گیلا نہ ہو۔ اب میں نے دل ہی دل میں یہ ارادہ بنا لیا کہ ہم پر کسی عامل کو لاتے ہیں۔ اب تو ہم گھر خرید چکے ہیں، یہاں سے میرے ہسبینڈ نے تو نکلنا بھی نہیں ہے، میری انہوں نے باتیں نہیں سننی۔ اسی طرح سے میرے ساتھ وہی مسئلے مسائل، میرے کانوں میں آوازیں آنا، میں نے آیت الکرسی پڑھ کر سونا تو آوازیں نہ آنا، اکثر وہاں پر عورت کا کھڑے ہوئے نظر آنا۔ اسی طریقے سے ٹالتے ٹالتے 2 ماہ گزر گئے۔ تو میں نے اپنے ہسبینڈ کو ایک دفعہ کہا کہ کسی عامل کو لے آئیں یہاں پر، میرا تو رہنا مشکل ہو گیا، مجھے بہت ڈر لگتا ہے، گھر تو ہم چھوڑ نہیں سکتے، نہ ہی اب چھوڑیں گے، مجھے پتا ہے اس بات کا۔ تو کسی عامل کو ہی لے آئیں، کس چیز کو کنٹرول تو کریں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بچوں کو وہ نقصان نہ دینا شروع کر دے۔ گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا تھا، ہر وقت جیسے ایک دوسرے سے اکتائے ہوئے ہیں ہم لوگوں کا، ایک دوسرے سے بات کرنے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ میں بچوں کو مارتی تھی، ڈانٹتی تھی، وہ بدتمیزی کرتے تھے، بلا وجہ کی لڑائیاں ہونے لگ گئی۔ تو وہ عامل آئے، انہوں نے پڑھائی وغیرہ کچھ کی، کچھ تعویذات دیے، وہ ہم نے لگا دیے۔ اس کے بعد کچھ امن امان ہو گیا۔ 4-5 ماہ بڑے اچھے گزر گئے۔ 4-5 ماہ کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا کیا نہیں، ایک مین تعویذ تھا جو اس درخت پر لٹکایا تھا۔ وہ تعویذ کہیں آندھی آئی، بارش آئی، یا تو وہ تعویذ کھل گیا یا گر گیا، وہ تعویذ وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس کے بعد وہ چیز پھر حاوی ہو گئی۔ اب اس نے کیا کام شروع کر دیا کہ رات بھر جیسے وہ آوازیں دیتی تھی، کبھی میری آواز میں بچوں کو کوئی پکار ہے، میں سوئی ہوئی ہوتی تھی، کبھی ان کے بابا کی آواز میں ان کو کوئی پکار ہے، وہ گھر پر نہیں ہوتے تھے، بچے پاگلوں کی طرح ادھر بھاگ رہے ہیں ادھر بھاگ رہے ہیں، اٹھ اٹھ کر دیکھنا، بچوں کے پیچھے بھاگنا۔ ایک دفعہ تو ایسا ہوا، میرے 5 سال کا بیٹا تھا، اس کو رات کے ٹائم جیسے 12 بجے اس کے بابا چھت سے آوازیں دے رہے ہیں جبکہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ وہ اٹھا اور اٹھ کر چھت پر بھاگنے لگا۔ وہ تو ہمیں تب پتا چلا کہ جب وہ باہر نکلا تو اس نے رونا شروع کر دیا، تو اس کو ہم پکڑ کر لائے۔ پھر بڑا یہ مسئلہ شروع ہو گیا۔ میں نے دل میں یہ سوچا کہ اس درخت کو ہی کٹوا دیتے ہیں۔ ابھی میں نے اپنے ہسبینڈ سے یہ بات نہیں کی تھی، صبح کی بات ہے۔ تو ہم لوگوں کے گھر ہم لوگوں کی ہمسائی آئی، بچے بھی اسکول سے نہیں آئے تھے، میں اکیلی تھی گھر میں، بچوں نے اسکول جانا شروع کیا ہوا تھا۔ تو جب وہ ہماری ہمسائی ہمارے گھر آئی تو ایک دم سے میرا چہرہ دیکھ کر چیخیں مار کے بھاگ گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ پتہ نہیں اس کو کیا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے نا مجھے اپنے چہرے پر ایسے فیل ہو رہا تھا جس طرح سے اپنی نظر اگر نیچے کرے تو چہرے پر تھوڑی بہت پڑتی ہے، تو مجھے کالا کالا سا فیس لگ رہا تھا۔ میں 2-3 بار اٹھ کر مرر میں دیکھ کر بھی آئی، لیکن مجھے فیل نہیں ہوا کہ یہ کیا ہوا ہے کیا نہیں۔ مرر میں میرا چہرہ بالکل نارمل تھا۔ ابھی وہ عورت بھاگ کر گئی تو اس کے 10 منٹ بعد میرے ہسبینڈ بچوں کو لے کر آ گئے۔ وہ سب دیکھ کر مجھے ڈرے، چیخے مارے۔ بچے کہے آپ کا چہرہ بڑا ڈراؤنا ہے، آپ کا چہرہ بھیانک ہو گیا، آپ کے چہرے سے ڈر لگ رہا ہے، آپ کے چہرے کوئی اور مخلوق ہے۔ میں نے تو رونا شروع کر دیا کہ اب میں کیا کروں کیا نہیں۔ میرے ہسبینڈ بچوں کو لے کر دوسرے کمرے میں چلے گئے، میرے والے کمرے کا ان لوگوں نے دروازہ بند کر دیا۔ میں بہت اونچی آواز میں رونا شروع ہو گئی۔ میں شیشے کے سامنے جاتی تھی تو مجھے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ تبھی ایک دم سے میں مرر کے سامنے کھڑی ہوئی تو مجھے اپنے پیچھے سے ایک دم سے ایک عورت نمودار ہوتی ہوئی نظر آئی۔ وہی عورت بڑے غصے سے اس نے مجھے کہا کہ تم نے درخت کٹوانے کا نام لیا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گی، میں تمہارے جسم کے اندر آ جاؤں گی۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی، میں دروازہ کھول کر باہر بھاگی، میں چیخیں مار رہی تھی۔ میرے ہسبینڈ نے عامل صاحب کو فون کیا، وہ آئے، انہوں نے مجھے دم کیا۔
جیسے انہوں نے مجھے دم کیا تو بچے تو کمرے میں تھے، ڈرے ہوئے تھے، ساتھ والی ہمسائی بھی آ گئی، اس نے بھی چیخو پکار سنی، آوازیں سنی، تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی بیوی نے کوئی ایسی بات کی ہے جس سے وہ مخلوق ان پر بہت زیادہ سخت ناراض ہوئی ہے اور ان کے جسم میں اس نے آنے کی کوشش کی ہے، ان کے چہرے میں آنے کی کوشش کی ہے۔ میں نے بتایا کہ میں نے درخت کٹوانے کا نام لیا تھا، ابھی مجھے وہ نظر بھی آئی ہے اور مجھے یہ بول کر گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کوشش کریں اس گھر کو چھوڑ دیں، وہ مخلوق آپ کو جانی نقصان دے دے گی، بڑی سخت مخلوق ہے۔ جو اس کو کنٹرول کرنے کا تعویذ آپ لوگوں نے کوئی لگایا تھا وہ تعویذ غائب ہو چکا ہے۔ اب ہم لوگ پریشان، جتنی سیونگز تھی ساری اس گھر پر لگا دی، اب اتنی جلدی گھر کیسے ڈھونڈتے؟ ساتھ والوں نے تو ہمارے گھر آنا ہی چھوڑ دیا، ان کو میرے سے اتنا ڈر لگنے لگ گیا تھا۔ کبھی کبھی میرے ہسبینڈ بھی یہ کہتے تھے کہ تم اکثر رات کو سوئی ہوتی ہو، تمہارا چہرہ بہت بھیانک لگتا ہے، یعنی ایک دم سے اگر تمہارے چہرے پر نظر پڑے تو ایسا لگتا ہے تمہارے چہرے میں کوئی اور ہے۔ میں نے بہت ڈرنا شروع کر دیا، میں شیشے کے سامنے نہیں جا سکتی تھی، اتنا خوف رہتا تھا۔ پھر ایک دفعہ ایسا ہوا، میرے ہسبینڈ کہیں کام سے باہر گئے ہوئے تھے، واپسی پر ان کو دیر ہوگی، 1 بجے وہ واپس آئے تو ان کے چیخنے کی آوازیں ہم نے سنی۔ ہم لوگ تو بہت ڈر کے جاگے، تو وہ صحن میں کھڑے تھے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کے جیسے وہ ڈر رہے تھے کسی چیز سے۔ ہم نے انہیں آوازیں دی، ان کو پکڑا، لا کر بٹھایا، پوچھا تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جیسے میں اندر داخل ہوا ہوں تو ادھر بالکل جہاں سے وہ اندر آنے والی دہلیز ختم ہوتی ہے اس کے کونے پر تم کھڑی تھی۔ تو مجھے دیکھ کر بڑے بھیانک انداز میں ہنسنے لگ گئی۔ تو میں نے پوچھا کہ تہمینہ تمہیں کیا ہوا ہے، تم کیوں ہنس رہی ہو؟ تبھی جیسے تم صحن میں گئی تمہارا چہرہ بگڑ گیا، اتنا خوفناک تمہارا چہرہ ہو گیا، تمہارے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو گئے اور تم غائب ہو۔ یہ چیز میں برداشت نہیں کر سکا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ اتنے بیمار ہو گئے، ان کو اتنا بخار ہو گیا، میں بہت ڈرنے لگ گئی۔ خوف سے میں شام کے بعد صحن میں نہیں نکلتی تھی۔ میرے بچوں نے 3 سے 4 بار اس مخلوق کو دیکھا، انہیں سیڑھیوں کے نیچے درخت کے پاس کھڑے ہوئے۔ تقریباً اب اس گھر میں ہمیں 5 ماہ ہو چکے تھے اور تقریباً دوسرے دن سے یہ سارے معاملات جاری تھے۔ ان 5 ماہ میں بہت عامل اثرات کو لے کر آئے، اللہ والوں کو لے کر آئے، لیکن وہ سب یہی مشورہ دیتے تھے یہاں سے چلے جائیں، اس کو مزید روکیں گے، اس کو تنگ کریں گے تو یہ آپ کو تنگ کرے گی۔ جہاں پر پہلے بھی جو رہتے تھے ان کے آپ سے بھی برے حشر ہوئے ہیں، تو زندگی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا، بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں۔ بس پھر ہم لوگوں نے ایک اور کرائے کا مکان دیکھا، ہم لوگ اس میں شفٹ ہوئے۔ وہ گھر جو تھا 2 سال خالی رہا، 2 سال خالی ہونے کے بعد بہت کم قیمت پر وہ گھر بکا، لیکن اللہ کا شکر ہے ہماری اس سے جان چھوٹ گئی۔ پتہ نہیں اس گھر میں کیا معاملات تھے، جو معاملات ہم لوگوں نے وہاں پر دیکھے، جو فیس کیے، میں وہ کبھی بھی نہیں بھلا سکتی۔ وہ خوف، وہ جو میرے کانوں میں آوازوں کا آنا، اس عورت کا نظر آنا، میرے چہرے میں نظر آنا، سب سے بھیانک بات یہ تھی۔ یہ میری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ تہمینہ آپ کا، اللہ سب کی مشکلیں آسان کرے، کبھی بھی کسی پر ایسی مشکل نہ آئے کہ اپنے ہی گھر سے انسان کو یوں ڈر کے بھاگنا پڑے۔ اللہ سے ہمیشہ رحم مانگنا چاہیے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nasheenbi57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر اسٹوریز آفیشیل پر انشاءاللہ کل سے اسٹوری ضرور آن ایئر ہوگی، اس کو بھی وزٹ کریں اور سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔